मैंने ए दिल तुझे सीने से लगाया हुआ है। मैंने ए दिल तुझे सीने से लगाया हुआ है और तू है कि मेरी जान को आया हुआ है। नाज़रीन कराम, आज की सुखनवर की ये दूसरी एपिसोड, जो कि सुखनवर सीज़न 3 की दूसरी एपिसोड है, इसमें आज जिस मेहमान शायर से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उनका ये शेर मैंने आपके सामने पेश किया। बहुत खूबसूरत शायर हैं, बहुत जदीद लहजे के शायर हैं, नज़्म भी कहते हैं, गज़ल भी कहते हैं, सहाफ़त से एक उम्र वाबस्ता रहे, एक अखबार में उनका कताबी आता रहा और शायरी उनका ओढ़ना बिछोना है। ये उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें शायरी खून में सफ़र करती है। इनके वालिद भी शायर थे, इनकी वालदा भी शायरा हैं। कराची में पैदा हुए, आप यकीनन जान गए होंगे, नौजवान नस्ल के नुमाइंदा मारूफ व मकबूल शायर जनाब अजमल सिराज साहब आज हमारे मेहमान हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और अजमल साहब के साथ आज हमारे साथ जो साथ देंगे जनाब अवैस न्याज़ी हैं। बहुत खूबसूरत गाते हैं। अजमल साहब की गज़लें इन्होंने कंपोज़ की हैं, वो हम आपको प्रोग्राम में सुनवाएंगे और अवैस भाई से भी हम बात करेंगे। अजमल भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। ज़रूर। आप माशाअल्लाह जो इस कराची जैसा शहर, जिसे कहते हैं कि आज के ज़माने में या पाकिस्तान बनने के बाद अगर लखनऊ और दिल्ली की मिसाल या उसकी तशबीह दी जाए तो वो कराची से दी जाती है, जहाँ बड़े बड़े सुखनवर जो क़याम पाकिस्तान के बाद, जो तकसीम के बाद यहाँ आए, उन्होंने कराची को अपना मस्कन बनाया, वो कराची में रहे। तो कराची की फ़ज़ा जो है वो बिल्कुल एक अदबी फ़ज़ा, एक अदबी शहर की फ़ज़ा के तौर पर उभरी। तो जहाँ इतने बड़े बड़े नाम हों, सलीम अहमद जैसे नाम हों, अज़ीज़ अहमद मदनी जैसे नाम हों, जहाँ सिराजुद्दीन ज़फ़र जैसे नाम हों, पेशवार लोग हैं, तो वहाँ एक जमाल सानी और पता नहीं कौन कौन से नाम हमारे जहन में आते हैं जब हम कराची का जिक्र करते हैं। उबैदुल आलीम, जॉन एलिया, एक पूरी यानी नस्ल दर नस्ल एक सफ़र चल रहा है। तो वहाँ उस माहौल में रह के अपनी एक अलग शनाख्त बनानी, अपना एक अलग नाम पैदा करना, तो ये क्या मतलब, क्या ये समझते हैं कि आसान काम होता है कि किसी जगह पर जहाँ एक शेर की इतनी मजबूत रवायत, गज़ल की इतनी मजबूत रवायत, नज़्म के इतने बड़े नाम हों, तो वहाँ कैसे अपने आप को मनवाया जाना जो है वो कोई, कैसे आप इसको समझते हैं? अब माशाल्लाह आपको सारी दुनिया जानती है। हाँ, आपकी बात से मुझे याद आया कि कहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान उजड़ा तो कराची आबाद हुआ। बेशक किसी ये तरह कहते हैं। बेशक किसी तरह। अच्छा, बाकी बात जो है ना वो ऐसी है कि एक कोई दरख्त उगता है, जैसे नीम का दरख्त है, या जो बहुत ऊंचे जो दरख्त होते हैं तनावर, वो भी फुनगी की तरह से ऐसे ऊपर निकलते हैं, और फिर उसके बाद वो अगर उनको हवाएं और ये सारी चीज़ें रास आती रहें और उन्हें कोई जड़ से अगर काट ना दे, कोई रास्ता ना रोके तो उनका, वो ज़रूर जो है ना वो एक तनावर दरख्त बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही मिसाल है कि अपने काम के साथ लगे रहना, ये चीज़ थी। मुझे आपकी बात से एक चीज़ याद आई कि शायद ये 90 की दहाई होगी, तो मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त जो बड़े नामवर आदमी थे, अभी इंतकाल हो गया कुछ अरसे पहले, तो मुझसे एक महफिल में मिले, तो मुझे एक साइड पे ले आके कहने लगे, अजमल तुम्हें एक मशवरा दूं? मैंने कहा जी। कहने लगे कि तुम कोयटा चले जाओ और मैं वहाँ तुम्हारी बात करूँगा, जंग में तुम्हारी नौकरी हो जाएगी और तुम कोयटा के सबसे बड़े शायर होगे। अच्छा, ये मुझे याद है उनकी बात। तो मैंने ये बात सुनी, उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने दिल में सोचा उस वक्त भी, मैंने कहा कि मैं आपको इसी शहर में जो है ना वो अपना नाम पैदा करके, मतलब, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बिल्कुल ऐसा है, लगन है। हाँ, ये बिल्कुल एक लगन है और वो चीज़ चलती चली गई। आपकी बात से ही जो है ना 2-3 बातें मुझे याद आईं कि ऐसे दौरानिए आए कि जिसमें दिल में जो है ख़्याल आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को जो है वो रोका। मैं वो नौजवान था कि मेरे सारे बहन भाई जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले,
اور میں نے میرے بڑے جو تھے اور میں نے 8ویں جماعت سے اسکول چھوڑ دیا تھا. اچھا. اور میں نے 9ویں 10ویں جو ہے وہ پرائیویٹ کیا. میں نے 11ویں 12ویں انٹرمیڈیٹ میں نے پرائیویٹ کیا. پھر اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن میں نے لیا. یعنی جو دور ہوتا ہے جس میں آدمی 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں کر رہا تھا وہ اس کا اہم ترین وقت ہوتا لڑکپن ہے. جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں وہ اس کا اہم ترین وقت ہوتا ہے. اس کی بیس پہ وہ پوری زندگی گزارتا ہے. تو میں نے وہ سارا وقت جو ہے نا وہ شاعری کو دیا. اچھا. اس وقت میں مطلب میں جو ہے میں نے آرٹ سے وہ کیا میٹرک. اور کراچی میں پورے خاندانوں میں کہیں رواج نہیں تھا کہ کوئی آرٹس جو ہے وہ لے. گھر میں کسی نے نہیں کہا کہ بچہ نہیں، کس طرف جا رہا ہے, میرے والد یہ جو کوئی تھے کام نا، وام کرے, یہ تو شاعری ابھی میں آپ پڑھ نے کے. بتایا نا, میرے والد جو تھے وہ مجھے دیکھتے تھے کہ میں آگ کا دریا پڑھ رہا ہوں, میں اداس نسلیں پڑھ رہا ہوں, میں امراؤ جان ادا پڑھ رہا ہوں, مطلب ٹین ایج میں. اور یہ سب کتابیں ہمارے گھر میں موجود تھیں. اور پہلا شاعر بھی میں نے جو پڑھا وہ کوئی ٹین ایج کا شاعر نہیں تھا, وہ غالب تھا. اچھا. آئینہ ادب کچہری روز لاہور کا وہ چھپا ہوا دیوان تھا, وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جو میں نے میرے ہاتھ لگا. اور مجھ سے جو شعر پڑھ لیا جاتا تھا نا بس وہ مجھے اچھا لگتا تھا, سمجھنا تو دور کی بات. ہم تو جب غالب کو شروع میں جب پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیں تو سارا سمجھ نہیں آتا تھا. میٹرک کی بات کرتے ہیں, میٹرک ایف ایس سی تک. بلکہ غالب کا تو کیا آج بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہر بار پڑھنے میں ایک نیا معنی, ایک نئی پرت جو ہے کھلتی. تو یہ کیا, یہ میں نے کہا نا میں جب پڑھتا تھا نا تو جو شعر میں پڑھ پاتا تھا درست مجھے اچھا لگتا تھا. معنی تو بہت دور کی بات تھی. پھر جو ان کی آخری زمانے کی غزلیں ہیں, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے, جو سیل ممتنع میں نسبتاً وہ ظاہر وہ حفظ ہو گئیں. تو یعنی پہلا شاعر ہی میرا غالب تھا. میرا پہلا شاعر ساحل لدھیانوی یا احمد فراز یا اس طرح کے کوئی شاعر نہیں تھا. تو یعنی غالب کو آپ نے آئیڈیلائز کیا بالکل اس زمانے میں تو کیا. ہاں. اور اس کے بعد پھر کن کن لوگوں سے اس کے بعد یہ رہا کہ میں ایک تو یہ تھا کہ 13 برس کا تھا میں تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد کا یہ سارا ٹائم ہے شاید مجھے ایسا لگتا ہے, جو کہ اچھی بات نہیں کہنا لیکن کہ شاید میں اس وجہ سے ہوا ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میری والدہ کا انتقال نہیں ہوتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شاید شاعری نہیں کرتا. اچھا. لیکن وہ اتنا زور کا ایک گھوسا تھا, ایسا وہ تھا کہ نا 13 برس کی عمر میں, ہاں کہ میں نے ایموشنل جس کو سارے سوالات جو لائبریریوں کی کتابوں میں جن کے جوابات ہیں وہ ایک دم سے ایک آدمی کے اوپر آ گئے کہ میں کون ہوں, یہ میری ماں کہاں چلی گئی وغیرہ وغیرہ. جو بہت بڑے جو سوالات ہوتے ہیں نا جن کو آدمی جو ہے وہ شاید بعض اوقات 40 برس کی عمر میں بھی نہیں سوچتا, وہ اس وقت جو ہے نا وہ سارے سوالات جو ہے نا وہ کھل گئے. کسی شعری نظریے نے اپنی طرف کھینچا؟ شعری نظریے نے کھینچا کیا, جیسے مجھے جو ہے وہ ہمیشہ آج بھی اپنے جو تینوں بڑے شاعر ہیں وہ بہت پسند آئے. اور میں ان کو جیسے لوگوں کے مرشد ہوتے ہیں پیران پیر دستگیر وغیرہ وغیرہ, ہمارے تو میر غالب اقبال, ہم نے ان کو ہمیشہ مرشد کی طرح دیکھا اور انہوں نے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں ہماری رہنمائی کی. غالب, اقبال تینوں, اور فیض. میر فیض صاحب بھی, فیض صاحب کیونکہ یہ تو اقبال کے بعد کی جو ایک نسل آ گئی, یہ ایک سلسلہ ہے. باقی فیض صاحب سے تو ایک محبت کا تعلق ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارا آخری شاعر تھا وہ فیض تھا. اس پہ ہم ایک وقفے کے بعد بات کریں گے. ابھی اویس نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اویس نیازی صاحب نے آپ کی ایک غزل جو ہے وہ انہوں نے گائی ہے اور وہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی کون سی غزل آپ سنا رہے ہیں؟ تینوں غزلیں بہت اچھی ہیں جو میں نے کی ہیں, اور جو میری سب سے زیادہ فیوریٹ ہے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ میں وہ سناؤں آپ کو. دیوار یاد آ گئی, در یاد آ گئی. کیا بات, کیا بات. دیوار یاد آ گئی, در یاد آ گیا. دیوار یاد آ گئی, در یاد آ گیا. دو گام ہی چلے تھے کہ گھر یاد آ
کچھ کہنا چاہتے تھے کہ خاموش ہو گئے، کچھ کہنا چاہتے تھے کہ خاموش ہو گئے، دستار یاد آ گئی، سر یاد آ گیا، دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا۔ دنیا کی بے رخی کا گلہ کر رہے تھے لوگ، دنیا کی بے رخی کا گلہ کر رہے تھے لوگ، ہم کو تیرا تپاک مگر یاد آ گیا، دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا۔ پھر تیرگی راہ گزر یاد آ گئی، پھر تیرگی راہ گزر یاد آ گئی، پھر وہ چراغ راہ گزر یاد آ گیا، دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا۔ اجمل سراج ہم سے بھولے ہوئے تو ہیں، اجمل سراج ہم سے بھولے ہوئے تو ہیں، کیا جانے کیا کریں گے اگر یاد آ گیا، دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا، دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا، دو کام ہی چلے تھے کہ گھر یاد آ گیا، دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سخن ور کے ساتھ میں آپ کا میزبان شکیل جاذب۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام سخن ور کا سیزن 3 ہے اور آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہم کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ مہمان شاعر ہیں جناب اجمل سراج۔ اجمل سراج صاحب، ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے اویس نے بڑی خوبصورت غزل سنائی، کیا کہنے، دیوار یاد آ گئی، در یاد آ گیا۔ آپ کا ایک ہی مجموعہ کلام چھپا ہے۔ جی جی، آج کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو شاعر جو ہے وہ شاعر ہونے کا اعلان بعد میں کرتا ہے، اس کے 8-10 مجموعے آ چکے ہوتے ہیں پہلے۔
میرا پہلا مجموعہ بھی جو ہے وہ جب شائع ہوا تھا 25-26 برس کی شاعری ہو چکی تھی، اور میں یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں گلف کے یہ پڑھ چکا تھا، اچھا، اور لاہور، اور یہ مثلاً یہ کہ میرا تعارف جو ہے نا وہ میرے مجموعے سے نہیں ہوا، وہ اس سے پہلے ہو بلکہ چکا۔ وہ میرا شعر جو ہے وہ نکل چکا تھا باہر۔ ہاں، پھر میرا مجموعہ جو ہے وہ مجھے اگر میں اپنے اختیار میں ہوتا تو شاید اب تک نہ چھپا ہوتا۔ میرے ایک عزیز دوست تھے، انتقال فرما گئے، بہت بڑے ادیب تھے، آصف فروخی، انہوں نے ایک موقع پہ، میں تھوڑا سا بیمار تھا ان دنوں اور وہ جسمانی عوارض بھی نہیں تھے، تو اس زمانے میں جو ہے وہ میرے گھر سے مجموعہ لے کے اور وہ شائع کیا۔ ورنہ میں اس نقطۂ نظر کا حامل آدمی تھا اپنے لیے کہ میرا کام مجموعہ چھاپنا نہیں ہے، اور میرا کام شعر کہنا ہے، اس کی ترویج و اشاعت جو ہے نا وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ خود ہوتی چلی جائے گی قدرتی بھائی، طور لیکن پہ۔ ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہے اور یہ شروع سے چلی آ رہی ہے کہ نقاد جو ہے وہ کتاب کی بنیاد پر شاعر کو پرکھتا ہے۔ بالکل کتاب آتی ہے، اس کے سامنے وہ کاغذ پر کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ، اور اکثر اب تو خیر نقادوں کا وہ تسلط جو ہے وہ جاری وہ طاری نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ نقاد اگر کسی کو نہیں مانتے تو اسے شاعر ہی نہیں مانا جاتا تھا۔ بالکل ایسا رہا ہے، اور مجھے تو اتنا بڑا شاعر یاد ہے احمد فراز، کہ ان پہ کسی نے مضمون نہیں لکھا تھا لیکن انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، اور پھر سب نے لکھا۔ تو نقادوں کا یار معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی ایک آدمی ہے، میں اگر اس کو اپنی کتاب دوں کہ سر یہ میری کتاب آ رہی ہے آپ اس پہ لکھ دیں، تو وہ جھٹ سے لکھ دے گا، لیکن میری کتاب آ گئی، اگر میں نے کسی سے مضمون نہیں لکھوایا تھا تو میری کتاب پہ جو ہے وہ کسی نے مضمون لکھا بھی نہیں۔ تنقید جو ہے وہ بہرحال ہمارے ہاں ادب کو سمجھنے کے لیے اور ادب کی ایک سطح پر اس کا تعین، آج تو خیر سوشل میڈیا کا دور آ گیا، ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ ابھی شاعر پہ اتری بھی نہیں ہوتی اور وہ فیس بک پہ اور اس میڈیا پہ وہ پہلے چلی جاتی ہے، اب رسالوں کا بھی وہ اتنا رواج نہیں رہا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ نقاد کی اہمیت جتنی پہلے تھی اب آج وہ نہیں رہی، یا ابھی لکھے ہوئے حرف کی، لکھے ہوئے جو چیز ہے، کتاب ہے، اس کی اہمیت رہے گی؟ نہیں، کتاب کی اہمیت تو جو ہے وہ کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ختم ہوگی۔ اس کی وجہ الکتاب ہے کہ وہ کتاب ہے، اچھا وہ باقی سب اس کے نیچے ہیں، تو کتاب کی جو حیثیت ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ختم ہوگی۔ یہ چیزیں جو ہے نا پہلے بھی آتی رہیں گی، ہاں، یعنی جیسے میں یاد کرتا ہوں، اس سے مثال نقادوں کی تعریف کی بنیاد پر کوئی شاعر نہیں بڑا، نہیں، نقاد ہو ہی نہیں سکتا ایسا، شاعر اپنے شعر سے ہی بنتا ہے، وہ تو تخلیقی رو ہے اس شاعر کی۔ ہاں، مثلا عبد القادر نے اگر مضمون لکھا اقبال پہ تو کیا کوئی اور لکھ دیتا ہے نا، جو مدیر مخزن نے مضمون لکھا وہ تو اقبال پہ مضمون لکھا، اس کے لیے اقبال چاہیے، اس کے لیے اقبال چاہیے، وہ اقبال تھا تو اقبال پہ مضمون لکھا۔ نقاد کو جو ہے وہ تخلیق کار چاہیے، ورنہ اس کی دکان ہی نہیں چلے گی۔ اچھا، یہ بھی ماننے سے بات آئی کہ شاعر مانتے نہیں ایک دوسرے کو۔ شاعر دیکھیں، شاعر کیوں نہیں مانتے اس کو سمجھنا چاہیے، یہ تو لوگ بہت ریکارڈ لگاتے ہیں شاعروں کا۔ اگر وہ مان لیں گے تو ان کی حیثیت، ان کی جو ان کے اندر سے جو ایک چیز اٹھ رہی ہے نا اس میں تبدیلی آئے گی، فرق آئے گا۔ یہ ماننے ہی کا تو فرق ہے جو انسان کی ترتیب و تشکیل ہوتی ہے، جس سے کہ وہ کس کو مانتا ہے کس کو نہیں مانتا ہے۔ تو جب اس کی اپنی ایک حیثیت ہے نا، اس کو اچھا نہیں لگتا کوئی اور شاعر کا شعر سننا، مشاعرہ بہت سارا سننا جس میں وہ نہ ہو، یا بہت سارے شاعروں کی شاعری، کیوں کہ وہ اپنی ایک آئیڈینٹیٹی اس کی جو ہوتی ہے، اس کی جو انفرادیت ہوتی ہے، وہ اس کی طرف جو ہے نا اس کی نظر ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اپنی شعری فضا بنانے کے لیے، یا ایک اپنی ایک شعری جو اسلوب جس کو کہتے ہیں، کہ آپ روایت کو جب تک نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو جو مضامین جس طرح سے برتے گئے ہیں اسے جب تک نہیں دیکھیں گے تو آپ اس مضمون کو آگے نئے انداز سے نہیں برت سکتے؟ نہیں، میرے خیال میں جو ہے وہ کوئی اتنی لازمی نہیں ہے یہ بات، لیکن جب ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے چلتے ہیں، چاہے ہم
کوئی پتیلا بنانے کا کام کریں, دیگ بنانے کا کام کریں, تو ہمیں پہلے کی دیگیں دیکھنی پڑیں گی کہ کیا ہوا کہ یہ کیسے بنتی رہی ہیں. چاندی کی بھی بنی ہے, پیتل کی بھی بنی ہے, اب ہم الومنیم کی بنا رہے ہیں یا اسٹیل کی ایس کی بنا رہے ہیں, تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی فیلڈ میں دیکھنا پڑتا ہے. آپ مشاعروں کا بڑا رواج آج کل چلا ہوا ہے, اور عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو شاعر جتنے زیادہ مشاعروں میں ہے, جتنا وہ اتنا بڑا شاعر ہے, اتنا پاپولر ہے. کیا اسے اس شاعر کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس کے بڑے شاعر ہونے کی دلیل ہے؟ یہ بھی ہر دور میں رہا ہے. آج بھی دیکھیں, میں نے جب اقبال زندہ تھے تو اختر شیرانی کا جو ہے نا ایسا غلغلہ تھا. ہاں, اختر شیرانی وہی تھے جو پاکیزہ ڈائجسٹ, دوشیزہ ڈائجسٹ, خواتین ڈائجسٹ, اقبال کے مقابلے میں. اقبال کے مقابلے میں بالکل. لیکن نام تھا جگر کو جو ہے وہ پورے دنیا میں گھمایا جا رہا تھا, جگر صاحب کو. جگر صاحب کے بغیر کوئی مشاعرہ نہیں ہوتا تھا, اقبال زندہ تھے. بلکہ کہتے تھے کہ جس شہر میں جگر صاحب جاتے تھے اس شہر کے نظام الاوقات بدل جاتے تھے. تو اقبال اس وقت حیات تھے جس وقت کی میں یہ باتیں کر رہا ہوں. تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. بلکہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں اویس نیازی, یہ میرے ذہن میں آئی ایک بات کہ اگر کوئی بے سرا آدمی کسی کانسرٹ میں جا کے کسی غزل کے منچ پہ جا کے غزل گا رہا ہو, ایک مصرع پڑھے گا, لوگ کہیں گے بھائی اتارو یار, یہ اس کو تو نہیں آتا گانا, ہے نا, اس کو گانا نہیں آتا. لیکن کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ 20-20 سال, 40-40 سال, 50-50 برس ایسے شعراء جو بے تالے بے سرے ہیں, جو وزن وہ میں نہیں شعر سناتے نہیں, وزن میں ہوتے ہیں ان کے شعر, وزن میں ہوتے ہیں ان کے شعر, لیکن وہ شاعر نہیں ہیں. اور وہ شعریت کے سامنے والے کو وہ سینس نہیں ہے جو میوزک کا ہے. میوزک کی جو زبان ہے وہ تو عام ہے, وہ تو آپ نے کہا کہ یار اچھا نہیں گا رہا, یہی کافی ہے. لیکن اب اس نے شعر سنایا, اس نے کہا لفظ سنے, اس نے وہی بہرے وہی چیزیں, اس نے کہا یار یہ بھی شاعر ہے کوئی. لیکن شعر نہیں. یہ کوئی اسسمنٹ نہیں کر سکتا ہے فوراً کہ یہ اچھا شاعر ہے, یہ اجمل سراج برا شاعر ہے, فلاں آدمی ایسا شاعر ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. شعر کو کیا چیز شعر بناتی ہے؟ شعر کو شعر بناتا ہے جذبہ, اور اس لمحے کی جو کیفیت ہوتی ہے جب آدمی شعر کہتا ہے. دیکھیں, آپ نے کہا کہ آپ کی ایک کتاب ہے, میں نے کہا ہاں میری ایک کتاب ہے. کیوں ایک کتاب ہے؟ میں لفظوں سے شاعری نہیں کرتا, میں شعر کا انتظار کرتا ہوں, میں مہینوں صبر کرتا ہوں, میں برسوں بھی ہو جاتے ہیں کہ میری غزل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن میں اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ جب وہ آئے تو وہ تو آنکھیں نم کر دیتا ہے شعر کہتے ہوئے, وہ شعر ہو جاتا ہے, وہ شعر ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب میں اس غزل کو پورا کرتا ہوں لفظوں سے, یہ وہ بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ میں نے پورا کیا. جب ایک الہامی تائید بھی ساتھ شامل ہوتی ہے اور آپ کا جذبہ اور کیفیت بھی شامل ہوتی ہے, بالکل شعر بھی ایسی آتا ہے. آپ کی اگلی غزل سننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس غزل کے 2 شعر آپ کی زبان سے سنیں. اچھا. میں نے یہ دل تجھے سینے سے لگایا ہوا, میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا, اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے. واہ واہ. میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے, اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے. اور کیا ہوا گر نہیں بادل یہ برسنے والا, کیا ہوا گر نہیں بادل یہ برسنے والا, یہ بھی کچھ کم تو نہیں دھوپ میں سایہ ہوا ہے. واہ واہ واہ. کیا ہوا گر نہیں بادل یہ برسنے والا, یہ بھی کچھ کم تو نہیں دھوپ میں سایہ ہوا ہے. اویس بھائی, آپ کی طرف اب ہم آتے ہیں. حاضر. ماشاءاللہ یہ غزلیں کمپوز بھی آپ نے خود کی ہیں, اور یہ غزل بھی آپ نے بڑی اچھی کمپوز کی ہے. بہت اچھی. تو ہمارے ناظرین کو سنائیے ذرا. میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے. کیا کہنے. میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے, اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا
बोझ पे दोहरी हुई जाती है कमर, बस इसी बोझ पे दोहरी हुई जाती है कमर। जिंदगी का जो ये एहसान उठाया हुआ है, मैंने है दिल तुझे वाह क्या हुआ अगर नहीं बादल ये बरसने वाला, क्या हुआ अगर नहीं बादल ये बरसने वाला, ये भी कुछ कम तो नहीं धूप में साया हुआ है, मैंने है दिल तुझे। कौन बतलाए उसे अपना यकीन है कि नहीं, कौन बतलाए उसे अपना यकीन है कि नहीं, वो जिसे हमने खुदा अपना बनाया हुआ है, मैंने दिल तुझे। वो किसी रोज हवाओं की तरह आएगा, वो किसी रोज हवाओं की तरह आएगा, राह में जिसकी दिया हमने जलाया हुआ है, मैंने दिल तुझे। यूं ही दीवाना बना फिरता है वरना अजमल, यूं ही दीवाना बना फिरता है वरना अजमल, दिल में बैठा हुआ है ज़हन पे छाया हुआ है, मैंने है दिल तुझे सीने से लगाया हुआ है, और तू है कि मेरी जान को आया हुआ है, मैंने है दिल। जी वेलकम बैक नाजरीन। सुखनवर में आपका मेज़बान शकील जाज़िब, आपको हम एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मारूफ़ शायर जनाब अजमल सिराज साहब हैं और बहुत ही खूबसूरत गुलकार जनाब अवैस न्याज़ी साहब हैं। अजमल भाई, शायरी का जब ज़िक्र होता है तो जो शायर का
جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک جو پہلا تصور ذہن میں آتا ہے وہ تو ایک عاشق مزاج کا اور ایک دل کے معاملات میں بڑا دل پھینک قسم کا. تو کیا آپ کی زندگی کے معاملات میں بھی کچھ اس طرح کی؟ اصل میں نا ہم لوگوں نے دل کو اور دل پھینکی کو جو ہے نا ایک دل لگی کو ہی اور طرف کر دیا دل بستگی اور دل لگی کو ایک ہی طرف کر دیا ہے. اچھا. تو دل تو آج بھی جو ہے ایسے ہی ہے, کہیں بھی لٹو ہو جاتا ہے, کسی درخت کو دیکھ کے بھی ہو جاتا ہے, کسی چڑیا کو دیکھ کے بھی ہو جاتا ہے. اب جو مجھے جا کے میں اپنا تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے عشق کیا ہے. اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو مجھے اب بھی جیسے اگر کوئی بھی چیز یاد آتی ہے تو وہی یاد آتے ہیں. میں خواب بھی دیکھتا ہوں تو انہی کے دیکھتا ہوں. میں نے کوئی شاید ہی کوئی اشرا ایسا گزرتا ہو کہ میں اپنے والد کو خواب میں نہ دیکھوں. اچھا. اور پھر مچل کے ایک دم سے تو مجھے یعنی عشق کی تو بہت ساری وہ ہیں, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ والے عشق بھی جو ہے وہ اپنے ظاہر انسان ہیں, ہمارے معاملات ہیں زندگی کے, وہ سب نظر بھی رہی ہے. لیکن میں یہ بالکل میرا سچ ہے کہ آج میں اگر غور کرتا ہوں تو مجھے کون یاد آتا ہے تو وہ ابو, اور وہ وہی خوابوں میں بھی آتے ہیں, وہی جنت میں بھی جانے کا شوق جو ہے اپنے ابو کی وجہ سے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہ وہ مل جائے کروٹ جنت نصیب کرے. آمین. کراچی میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک دو شعر اپنے ابو کے جی بالکل ضرور, تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ کس طرح کے شاعر. ضرور ضرور. ایک دو شعر سناتا ہوں کہ ایک ان کا مجھے بہت پسند ہے شعر کہ تو کیا چراغ پہ احسان ہے جلا دینا. اچھا. تو کیا چراغ پہ احسان ہے جلا دینا, اور اس کے بعد مسلسل اسے ہوا دینا. واہ واہ واہ. اتنے یعنی کہ ایک جدید لہجوں کے کیا کہنے, بہت اچھا. کیا کہنے. تو کراچی میں کن کن کے ساتھ رہی صحبتیں اور کنہوں نے متاثر کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شاعری پر ان کا اثر تو چلے ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ظاہری اثر بھی ہے. اور میرے اساتذہ جو ہیں نا وہ بہت سارے ہیں. اچھا. میرے اساتذہ ٹپس پہ نہیں آ سکتے, اتنے ہیں. اچھا. اور میں نے جس سے بھی ملا میں نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. یہ بھی سیکھا کہ یہ نہیں کرنا ہے, یہ زیادہ اہم چیز ہوتی ہے سیکھنے کی جو لوگ نہیں سیکھتے. یہ بھی سیکھا. اور بہت سارے میرے ایسے دوستوں میں رہے لوگ, جیسے جمال ثانی سے بہت زیادہ میری دوستی رہی. ہاں. اور مجھ سے تھوڑے سے بڑے تھے, 10-12 سال 10 سال. لیکن جیسے بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا نا, تو میں 14 سال کا تھا جو سلیم احمد کے انتقال کا سال تھا وہ. لیکن میں سلیم احمد کے ساتھ 2 یا 3 مشاعرے پڑھے میں نے, اور ایک مرتبہ ان کے گھر گیا. اچھا. اور جب ان کے گھر گیا, ان کا مجھے گھر معلوم تھا, اور میں ان کے گھر گیا, پھر ان سے جا کے جو ہے نوک کیا تو انہوں نے کہا آ جائیے. پھر میں گیا بیٹھا تو انہوں نے کہا جی. تو میں نے کہا کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں ان سے کیا بات کروں. تو میں نے کہا ہم ایک مشاعرہ کر رہے ہیں کورنگی میں, تو اس میں آپ کو بلانا ہے. تو انہوں نے کہا میں آؤں گا. اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں تھی میری. تھوڑی دیر تک میں بیٹھا رہا, پھر اس کے بعد میں نے کہا مجھے اجازت دیجیے. پھر میں اٹھ کے یہی میری ان سے 1 to 1 ایک ملاقات جو تھی. لیکن قمر جمیل, عزیز حامد مدنی, مجتبیٰ حسین, پھر لاہور میں سجاد باقر رضوی, انتظار حسین, اور بہت بڑے بڑے کچھ عرصہ گزارا. لاہور میں آ گیا تھا 86 میں. اچھا. 86 87 88 میرا لاہور میں گزرا. اور اس زمانے کی ایک نابغہ روزگار شخصیت سراج منیر, وہ میرے انہوں نے مجھے بلایا تھا. سراج منیر جو تھے وہ بڑے آدمی تھے, اور انہوں نے مجھے پی ٹی وی کے ایک مشاعرے میں دیکھا تھا. اچھا. اور وہ ٹی وی سے نا بہت وابستہ تھے, تو انہوں نے دیکھا مشاعرہ کراچی کا, کہتے ہیں یہ لڑکا کون ہے. تو پھر انہوں نے شہزاد احمد سے کہا کہ تو آپ کراچی میں رہے ہیں, آپ جانتے ہیں اس کو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو میرا بچہ ہے یہ. تو انہوں نے کہا اس کو بلائیں, یہ یہاں پر آ کے پڑھے لاہور میں. پھر میں لاہور آ گیا, اور میں شہزاد احمد صاحب کے یہاں 6 مہینے انہوں نے مجھے اپنے گھر رکھا. اچھا. اور آج کا آدمی سنتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ ان کی وائف نے بھی مجھے, ظاہر ان کی وائف تھی, ان کے بچے تھے, وہ روز کھانا کھانا, روز ناشتہ کرنا, روز اس طرح سے. تو وہ انہوں نے مجھے 6 مہینے تک رکھا. اور اس کے بعد ابھی جو شاعری ہو رہی ہے, جو آج ہم 21ویں صدی میں ہیں, اور میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا دور آ گیا, اور موضوعات بھی
کیا سے کیا ہو گئے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوشن ہے، ہم آگے کی طرف ہم بڑھے ہیں یا ہم پیچھے گئے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ جو ہے نا صرف ایک چیز کو دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے کہا کہ شاعری میں یہ ہو رہا ہے، شاعری میں نہیں، تمام شعبہ ہے زندگی میں ایک جو ابتذال ہے وہی ادب میں بھی ہے، اور شاعری کا معاملہ جو ہے نا وہ ذرا سا مختلف ہے۔ شاعری تو بہت ہو رہی ہے، ہاں شاعری کا معاملہ ذرا بہت ہو رہی مختلف ہے۔ شاعری جو ہے نا اس کے اسسمنٹس جو ہے نا وہ 50 اور 100 برس میں ہوتے ہیں، مطلب یہ جو دور چل رہا ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی عامیانہ قسم کے جذبات اور احساسات لکھے جا رہے ہیں، لیکن اس دور کا جو آدمی ہے، اس دور کا اس کو جو ہے وہ کس طرح سے وہ اس سے جڑا ہوا ہے، اس کا اجتماعی شعور شاید اسی سطح پر ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ آج بھی جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، آپ علامہ اقبال کی ایک غزل اپنی جگہ پوسٹ کریں، آپ اپنے شکیل جاذب کی جگہ جہاں سے آپ اپنی شعر پیش کرتے ہیں، آپ ایک غالب کی ایک غزل اٹھائیے اور اس پہ لگائیے، آپ 5 آدمی بھی نہیں پڑھیں گے اس کو، 10 آدمی بھی اس پہ لائک نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ غالب جو ہے وہ کوئی کمزور شاعر ہے اور فلاں شاعر جو ہے بڑا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کو اس طرح سے دیکھیں۔ ایک میرے دوست ہیں، بڑے نامور آدمی ہیں، اور ابھی تو بہت زیادہ نام ہوا ہے ان کا اشلا ہے، تو وہ ایک دن کہنے لگے کہ میری 8 لاکھ کتاب چھپی ہے۔ تو میں نے کہا یار اپنی کتاب آپ چیک کروائیے کسی جگہ جا کے کہ یہ کتاب ہے بھی کہ نہیں، اس لیے کہ میں نے ٹوٹل کیا ہوا ہے 8 لاکھ ابھی تک اقبال کی بانگیں درا نہیں چھپی ہے، نہیں چھپی ہے، صحیح کہہ بال جبریل نہیں چھپی ابھی تک 8 لاکھ، آپ ٹوٹل کریں، اگر آپ کی شاعری 8 لاکھ چھپ گئی تو اس کا مطلب وہ شاعری نہیں۔ مجھے یاد ایک دفعہ ندیم صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ندیم صاحب کہنے لگے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا، باہر کا کوئی رائٹر تھا، کہ آپ کے ہاں جو کتاب ہے ادب کی وہ کتنی تعداد میں چھپتی ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے ہاں تو 500,000 چھپتی تو، لیکن میں نے کہا کہ چلو میں ذرا اپنی طرف سے ذرا اسے بڑھا کے بتاؤں کہ تاکہ ذرا اس کے اوپر، تو میں نے کہا 5,000 کتاب۔ تو اس نے کہا آپ کے ملک کی آبادی کتنی ہے؟ تو اس زمانے میں 8 کروڑ 10 کروڑ آبادی تھی، تو اس نے کہا 8 کروڑ کی آبادی میں صرف 5,000 کتاب چھپتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں ایک کتاب یا ناول جو ہے وہ کم از کم 1 لاکھ کی تعداد میں چھپتا ہے یا 2 لاکھ کی تعداد میں چھپتا ہے۔ تو یہ اچھا اجمل بھائی ہمارے حاضرین میں بھی ہیں، وہ بھی کچھ آپ سے پوچھیں گے، آپ غزل بھی ہم نے سننی ہے، اس سے پہلے ہم آپ سے کچھ تازہ کلام۔ یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا، یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا، مگر اس ساگ نے دامن میرا جلا دیا۔ واہ واہ، یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا، مگر اس آگ نے دامن میرا جلا دیا تھا، مگر اس آگ نے دامن میرا جلا دیا کیا تھا۔ کہنے؟ جو مل رہا ہے یہ کہتا ہے اور پوچھتا ہے، جو مل رہا ہے یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے اور پوچھتا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا؟ جو مل رہا ہے یہ کہتا ہے اور پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا؟ اور ہوا جو بدلی ہے تو آپ بھی بدل رہے ہیں۔ کیا کہنے؟ ہوا جو بدلی ہے تو آپ بھی بدل رہے ہیں، وگرنہ آپ نے تو فیصلہ سنا دیا تھا۔ بہت اچھے، ہوا جو بدلی ہے بہت اچھے، تو آپ بھی بدل رہے ہیں، بہت اچھے، کیا کنایا، وگرنہ آپ نے تو فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ صبح ہی سے بہت یاد آ رہا تھا مجھے، وہ صبح ہی سے بہت یاد آ رہا تھا مجھے، سو میں نے خود کو سرے شام ہی سلا دیا۔ واہ 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 واہ، وہ صبح ہی سے بہت یاد آ رہا تھا مجھے، سو میں نے خود کو سرے شام ہی سلا دیا تھا، سو میں نے خود کو سرے شام ہی سلا دیا تھا۔ وہ دن جب اس نے بنایا تھا خاک سے مجھ کو، میرا غرور بھی سب خاک میں ملا دیا۔ واہ 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 واہ، وہ دن جب اس نے بنایا تھا خاک سے مجھ کو، میرا غرور بھی سب خاک میرا میں ملا غرور دیا، بھی سب خاک میں ملا دیا تھا۔ کیا کہنے؟ یہ اور بات کہ ماحول جگمگا دیا تھا، مگر اس آگ نے دامن میرا جلا۔ ہمارے ساتھ آج محفل میں اشفاق ناصر موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑے محترم دوست، بہت بڑے اچھے اچھے غزل شاعر گوئے ہیں۔ ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب کچھ اگر آپ پوچھنا چاہیں
میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جدید لسانیات ہے اس وقت جو ہمارے ہاں رائج ہم آج کل کے زمانے میں شاعری میں پڑھ رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ شعر کو کوئی یعنی اس کی ارتقاء میں کوئی بہتر عمل کر سکے گی یا اس کے استعمال پہ منحصر ہے؟ یہ جو آج کل کی لسانیات ہے، یعنی جدید زبان جو جدید یا زبان میں جو جو تبدیلیاں آ رہی آج ہیں، کل جو یوٹیوبس پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ آج کل کے نئے شاعر استعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، زبان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارا ملک تشکیل پایا، ترتیب میں آیا، یہ آزاد ہوا، تو اردو زبان نے نا ایک نئی کروٹ لی اور ہماری بہت دھلی ہوئی زبان ہے۔ ہماری جو پاکستانی اردو ہے نا، یہ بہت ہی دھلی ہوئی اور بہت منجھی ہوئی زبان ہے۔ یعنی اردو تو دنیا میں اور بھی جگہوں پہ بولی جا رہی ہے، لیکن یہ اردو جو ہے یہ بہت ہی دھلی ستھری صاف ٹکسال سے ستھری، نکلی ہوئی ہاں، جس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں جو عربی کا کردار ہے پاکستانی اردو میں وہ بہت بڑا ہے۔ یعنی ہم یقیناً کوئی 500,000 ایسے الفاظ بولتے ہیں جو قرآنک ہیں، قرآن میں ہیں وہ لفظ، اردو ہماری جو گفتگو ہے۔ باقی جو آپ نے نئی بات جو کی ہے، نئی زبان اور اس کی تشکیل جو ہو رہی ہے، اگر آپ کا اشارہ ان لوگوں کی شاعری کی طرف ہے کہ جو نئے نئے لفظ جو ہے وہ شاعری میں انگریزی لکھتے کے ہیں الفاظ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، تو یا یہ بھی اردو الفاظ کو زیادہ توڑا پڑوڑا جا رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ زبان کو سمجھنا یہ شاعر کا بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کی زبان کو سمجھے اور اس زبان کو سمجھے جو آنے والے عہد کی زبان ہے۔ یعنی میں کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ یار میرے قلب و جگر جو ہیں نا وہ جز گریا ان کو کوئی کام نہیں ہے، میں اس طرح سے نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار میرا دل ہر وقت روتا رہتا ہے نا۔ جی بالکل۔ تو شاعر کو اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ زبان جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے اور کس طرح کی ہو رہی ہے، اور پھر اس کو اس طرح سے برتنا چاہیے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، کیونکہ یہ تجربات جو ہیں یہ شاعری میں شروع دن سے چلتے آ رہے ہیں، اور جب تک یہ زبان موجود ہے اس میں یہ تجربات ہوتے رہیں گے، اور انہی تجربات کی وجہ سے ہی زبان کے اندر آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، زبان رواں ہوئی ہے، ناسخ سے جو تطہیر کا عمل شروع ہوا اور وہ آج تک جاری ہے۔ آنے والی زبان کی بنا جو ہے یا اس کی بنیاد جو ہے وہ آج کا شاعر ہی رکھتا ہے۔ ہم اویس بھائی کی طرف اب چلتے ہیں، اور آج آپ کی جو تیسری غزل اور آخری غزل، اس پہ ہم کیونکہ پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، تو ہم ان سے سننا چاہیں گے کہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ بس وہموں گماں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے ہم، بس وہموں گماں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے ہم، بس وہموں گماں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے۔ دیکھ لیتے ہیں تجھے دل کے دریچے کھول کر، دیکھ لیتے ہیں تجھے دل کے دریچے کھول کر، توڑ کر دیوار جاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے، توڑ کر دیوار جاں بھی
دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے. دیکھ لیتے ہیں تجھے ہم کہہ کہوں کی گونج میں. دیکھ لیتے ہیں تجھے ہم کہہ کہوں کی گونج میں. آنسوؤں کے دیکھ لیتے ہیں تجھے. آنسوؤں کے درمیاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے. دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے. دیکھتے ہیں جب تجھے ہم تو ہمارے ساتھ ساتھ. دیکھتے ہیں جب تجھے ہم تو ہمارے ساتھ ساتھ. یہ زمین و آسمان بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے. یہ زمین و آسمان بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے. دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے. بات تو یہ ہے کہ اجمل تو کہاں ہوتا نہیں. بات تو یہ ہے کہ اجمل تو کہاں ہوتا نہیں. تو کہیں بھی ہو دیکھ لیتے ہیں تجھے. تو کہیں بھی ہو کہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے. دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے. ہم بس وہموں دیکھ لیتے ہیں تجھے. دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں تجھے. ہم بس وہموں بھی دیکھ لیتے